कोई कौम खुद ब खुद नहीं, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है, और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफ़र करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है। कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या है? वो कहना ये चाहते हैं कि हम बलोचिस्तान के वसाइल पे डाका मारेंगे। जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके, और पाकिस्तान भर में मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। मैं खुद नौजवान हूँ, इस मुल्क का 70% आबादी नौजवान है। इंशाअल्लाह ताला कोई खिलाड़ी इनका नुमाइंदगी नहीं, मैं इनका नुमाइंदगी करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, आपने गुफ्तगू सुनी। बेशक इस बात में कोई शक व शुबा ना हो कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जिस कार्ड का इस्तेमाल किया है उसे नौजवान कार्ड कहा जाता है। उन्होंने जो नैरेटिव पेश किया है कि नौजवान वज़ीर आज़म नौजवानों की नुमाइंदगी करेगा, नौजवानों के मसाइल से ही समझेगा, लेकिन यकीनन ये तो आने वाला दिन वक्त ही बताएगा, वो पोलिंग डे ही बताएगा कि क्या ये नैरेटिव अवाम ने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, इससे वो राज़ी हुए या नहीं राज़ी हुए। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज 30 नवंबर हम जानते हैं हतमी इंतखाबी फहरिस्तें जारी करनी थी। उसमें कहा पहले ये गया कि शाम तक जारी हो जाएंगी, फिर रात का वक्त आ गया है, अब देखते हैं कब जारी होती हैं। यकीनन ताख़ीर से कई सवालात जन्म लेते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम बर वक्त नहीं किया था, कि इवन दो उनकी स्टेटमेंट यही है कि वो इस वक्त प्रिंटिंग में है नादरा में इंतखाबी फहरिस्तें, और जल्द शाया कर दी जाएंगी वेबसाइट के ऊपर भी। लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन अपनी ये जिम्मेदारी वक्त पर निभा पाएगा कि नहीं। यकीनन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। शुरू में मालूम पड़ जाएगा कि सब कुछ टाइम पे होने वाला है या नहीं। हमें ये याद रखना चाहिए कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी शख्स चैनल पे, अखबार पे टिकर तक ना चले कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं, और अगर किसी ने कहा तो हम एक्शन लेंगे। फिर देखा यही गया कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर यही खबरें, यही आर्टिकल्स या अखबारात में छपना शुरू हो गए, ब्लॉग छपना शुरू हो गए, और फिर ये गुफ्तगू शुरू हुई कि इलेक्शंस में ताख़ीर होगी, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वजाहत देनी पड़ी कि नहीं नहीं, कोई ताख़ीर नहीं होगी, और जिसने भी ये कहा है हमने रिकॉर्डिंग्स मंगवा लिया और जल्द कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर ने, सीनियर PMLN के, उन्होंने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट से कि वो एक्शन ले। क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? जब ये बातें हो रही हैं, आपने कहा था कि मैं एक्शन लूँगा, तो फिर यकीनन इससे वाज़ेह हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले तो बहुत हैं, रिमार्क्स भी बहुत कमाल होते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जो होना बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी जानते हैं कि मुख्तलिफ वकला की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि वोटर टर्न आउट कम होगा क्योंकि बलोचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी की लहर है, इसलिए इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। मौसम का भी बहाना बनाया गया है कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, बर्फबारी होगी, इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। यकीनन एक सवालिया निशान है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले रहा। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस 20 दिसंबर तक समाअत मुलतवी हो गई। इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना केस था उसमें सजा मौतली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। वकील इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया, जिस पर लतीफ खोसा इमरान खान के वकील कहते हैं कि क्या चाहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन में हो ही ना, लग यही रहा है। लेट्स सी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। साइफर केस इमरान खान का कल अडियाला जेल में दोबारा शुरू होगा, और यकीनन अब नए जज नए तरीके से केस शुरू करेंगे, और इस अडियाला जेल की हेयरिंग के लिए वफाकी काबीना से आज मंजूरी दी गई है, फिर ये हेयरिंग शुरू होगी। साथ साथ सदर मुल्क आरिफ अलवी साहब ने भी 4 तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए। वक्त जैसे जैसे कम बच रहा है, हर कोई एक्शन दिखा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। आज के प्रोग्राम में हम ऑडियो लीक्स को भी डिस्कस करेंगे। जो ऑडियो लीक आई है बुशरा बीबी की और उनके वकील लतीफ खोसा की, साबिक गवर्नर की, उसको भी आज के प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे साथ एक बड़े खुसूसी मेहमान आज मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं। जज़ाकल्लाह खैर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आपको कोई तारीफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान आपको जानता है। हाफिज़ साहब, जो ये इलेक्शंस का माहौल है, इलेक्शन कमीशन अभी तक अपनी फहरिस्तें जारी नहीं कर सका है। इस ताख़ीर से कई कंसर्न्स रेज होते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन आगे भी इसी तरह लेट होगा या टाइम पे काम करेगा? आप क्या कहेंगे सर? यकीनन आज अव्वल वक्त में इनको बता देनी चाहिए थी, सारी फहरिस्तें शाया करनी चाहिए थी। इसी से पता चलता है कि ये स्मार्ट हैं, काम कर रहे हैं। ये ताख़ीर जो है वो यकीनन
بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے، چاہے یہ حلقہ بندیوں کی تاخیر ہو یا جس دن الیکشن ہوتا ہے اس دن نتیجہ آنے میں تاخیر ہوتی ہے، اچانک نتیجہ آتے آتے رک جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مینیپولیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں جن کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، وہ خود ہی اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ میں تو اب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چاروں گورنر اس وقت، وہ چاروں کے چاروں وہ ہیں پارٹی کے گورنر ہیں، ایک ایم کیو ایم سیاسی پارٹیز کے ہیں، ایک جے یو آئی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کے گورنر کی موجودگی میں الیکشن کیا ہوگا؟ جانبدار، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آج سے آغاز کریں، چلیں آج سندھ کا برطرف کریں، کل پنجاب کا کریں، پرسوں کے پی کا کریں، اگلے دن بلوچستان کا کریں، تو ہم سمجھیں گے کہ 2-4% آپ کچھ شفافیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بائزڈ ہیں اور آپ بھی لکھا ہوا نتیجہ پڑھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ حافظ صاحب، آئی ایم سو سوری، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حافظ نعیم الرحمان سے بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں، ایم کیو ایم کے اتحاد کے حوالے سے، آئینی ترمیم کے حوالے سے، کراچی کے مستقبل کے حوالے سے، کہ اب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں حافظ صاحب کہ نہیں لڑ رہے ہیں، کیونکہ جو حالات ہیں لگ یہی رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر گراؤنڈ سب کو نہیں ملے گا۔ بریک لیجیے۔ سیاسی شطرنج میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، اس لیے بنا وقت ضائع کیے واپس ان سے سوالوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، جماعت اسلامی بلدیاتی انتخابات میں آپ نے دیکھا آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے بہت شور مچایا، بڑے دروازے کھٹکھٹائے، عدالتوں میں بھی گئے، کچھ نہ پایا۔ کیا مستقبل ہے جماعت اسلامی کا سیاست میں موجودہ ماحول میں؟ اچھا، ایک تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم نے اب تک گیو اپ نہیں کیا، جو بلدیاتی جو کچھ بھی مینیپولیشن ہوئی ہے اور قبضہ کیا گیا ہے، اور آپ ان قریب انشاءاللہ اچھی خبر سنیں۔ امید ہے آپ کو؟ ہاں، یقیناً، اس لیے کہ جو نمبرز بھی ٹھیک ہیں اور حالات بھی ٹھیک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ریورس گیز لگے گا کہ جس طرح سے الیکشن کرائے گئے، اور یہ ایک مثال بن گئی کہ اگر کراچی کے میئر جیسے الیکشن کرانے ہیں تو پھر انتخاب کرانے کا فائدہ کیا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود ہم نے چھوڑا تو نہیں تھا، عدالتوں میں بھی موجود ہیں، سپریم کورٹ میں بھی موجود ہیں، ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں، جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور اب ایسے مجھے علامات نظر آ رہی ہیں کہ جس میں پیپلز پارٹی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ سر، ذوالفقار بھٹو کا کیس بھی آج تک ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ سر، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ انفارچونیٹلی اسی وقت انصاف فراہم کرتے ہیں جب سڑکوں کے اوپر احتجاج وسیع ہوتا ہے اور ہیو اینڈ کرائی ہوتی ہے۔ بہت بدقسمتی ہے ہمارے عدالتی نظام کی۔ حافظ صاحب، نواز شریف صاحب سڑکوں پہ تو نہیں آئے، ان کو تو انصاف پہ انصاف ملے جا رہا ہے۔ اس کے لیے الگ سے ارینجمنٹ ہوتا ہے، اوکے، وہ پھر اس سے بھی بڑا ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، خاص پروٹوکول دیا گیا ہے؟ اس میں کیا شبہ ہے، وہ تو بادشاہ سلامت بنا کر لائے جا رہے ہیں، لیکن بنیں گے نہیں۔ میں نے آپ کے پچھلے شو میں بھی کہا تھا۔ کیوں آپ یہ کہتے ہیں بنیں گے نہیں جب سارا پروٹوکول ان کی طرف ہے؟ میرا خیال ہے بنیں گے نہیں، اور وہ محنت ان کی ہوگی، کام کوئی اور، فائدہ کسی اور کا ہوگا۔ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ میرا خیال یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی جب بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی اگر جو بھی شارٹ کمنگز ہیں وہ بھی قوم کے سامنے آئیں اور ان کو قوم کے سامنے آ کر فیس کرنے کا موقع ملے، اور جو دوسروں کی ہیں وہ بھی قوم کے سامنے آئیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک کو باندھ دیں اور دوسرے کو کہیں رنگ میں اتر جاؤ، اور بندھے ہوئے آدمی کے ساتھ لڑائی کر کے ہاتھ کھڑا کر دیں کہ بے فلاں جیت گیا۔ نہ اس وقت صحیح تھا، نہ اس وقت صحیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور جہاں تک جتنے ایلیگیشنز ہیں وہ سب کے اوپر ہیں۔ ان سارے ایلیگیشنز کی موجودگی میں آج زرداری صاحب کو جلسہ کوئٹہ میں آزادی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جتنے کرپشن کے ان پر الزامات ہیں، جتنا پیپلز پارٹی کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کے بعد آزاد کیسے گھوم رہے ہیں؟ تو جس کو چاہیں آپ ایک چھوٹے سے کیس میں کالعدم قرار دے دیں، نائل قرار دے دیں، جیل میں ڈال دیں، اور جب چاہیں آپ جو ہیں وہ کرپٹ اور جو ڈکلیئرڈ مجرم ہو، جو عدالتوں کے ذریعے سے ڈکلیئرڈ مجرم، آج تک کے اسٹیٹس میں نواز شریف مجرم ہیں اور نااہل ہیں، لیکن ان کو بادشاہ سلامت کا پروٹوکول ملے، وہ کبوتر اڑا رہے ہیں نور جہاں کی طرح۔ تو آپ بتائیے مجھے کہ یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ تو تماشا ہے۔ اب ہمارے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو یہ دماغ میں ہلکا سا بھی آئیڈیا ہے کہ الیکشنز وقت پر نہیں ہوں گے، تو ان کے ریمارک سے، یہ کمنٹ سے آن ریکارڈ، کہ وہ اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے اور کسی کو نہ بتائے۔ اور آج چینلز کے اوپر یہ پروگرام ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وضاحت دینی پڑ رہی ہے، الیکشن کمیشن میں درخواستیں ڈالی جا رہی ہیں کہ موسم خراب ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، ڈیلے کیے جائے الیکشنز۔ تو عجیب سی بات نہیں ہے سر، سپریم کورٹ کے بھی آرڈرز اب ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں؟ اصل میں سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی پتہ نہیں کیا لگ گیا ہے، وہ اپنے ڈیسیشن سے نہیں بولتے بلکہ وہ کمنٹس میں بولتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، جو لکھواتے نہیں ہیں وہ سب اس چیزیں۔ کے بعد جو ہے سب پریشان ہوتے ہیں کہ کیا نکل کر آ گیا،
اور ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ ہم سپریم کورٹ اور اس کے ججز کو بھی ڈسکس کریں، کسی بھی ملک میں یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں جو ان کے فیصلے اتنے عجیب و غریب قسم کے نکل کر آتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں. لاکھوں لوگ ہیں اس وقت مارے مارے پھر رہے ہیں. آپ بتائیں نا ہمارا عدالتی نظام کیا ہے؟ ہمارے عدالتی نظام میں اس وقت کسی غریب یا متوسط طبقے کے آدمی کو انصاف ملتا ہے؟ آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے لگے رہے ہیں آپ کی سفارش ہو یا آپ کے پاس طاقت ہو. 20-30 سال کم سے کم. میں نے تو خود دیکھے ہیں ایسے کیسز عدالتوں سے، بچپن سے ہی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے طالب علمی کے زمانے سے. تو میں تو دیکھتا ہوں کہ اس بوسیدہ اور فرسودہ عدالتی نظام میں انصاف نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. ہمارے سیاستدان، ہماری جمہوریت حافظ صاحب وہ میچور نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے اسی بچپنے میں ابھی تک لگی ہوئی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جمہوریت کیسے مضبوط ہو. کہتے ہیں لولی لنگڑی جمہوریت نہ ہونے سے بہتر ہے. میں کہتا ہوں نہ ہو حضور، یہ لولی لنگڑی کسی کام کی نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ الیکٹورل پروسیس، الیکٹورل ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز، ایجوکیشنل ریفارمز، ہیلتھ، کچھ نہیں تبدیل ہو رہا. ہم وہیں پھنس گئے آ کے ایک جگہ پہ. اصل میں دیکھیں یہ تو ہوگا جتنا جو لوگ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں. جمہوریت میں پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے، کسی پارٹی میں بڑی پارٹی میں جمہوریت ہے، وراثت پہ وصیت پہ پارٹی چل رہی ہے. ابا بیٹے کا اعلان کر رہا ہے کہ یوتھ ہو گیا. ارے بھائی آپ کا بیٹا ہے نا یوتھ. پاکستان میں اور بھی بہت سارے یوتھ ہیں. آپ کے یوتھ بڈھے ہو گئے آپ کی پارٹی میں، وہ پارٹی کے چیئرمین نہیں بن سکتے کیونکہ خاندان کے نہیں ہیں. نواز شریف کی پارٹی میں بوڑھا ہو جائے گا سعد رفیق، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، لیکن کبھی چیئرمین، کبھی وہ صدر نہیں بن سکتا. اس کا کام ملازمت ہی کرنا ہے، خاندان کی نوکری کرنا ہے، غلامی کرنا ہے. یہی کام رضا ربانی کا ہوگا. میں نام دے رہا ہوں کہ اچھے اچھے نام ہیں یہ، میں ان کی عزت کرتا ہوں سب کی، پر کبھی اوپر نہیں آئے. لیکن یہ نہیں آئیں گے. نہیں، اوپر آ جائیں گے، بس اس وقت تک آئیں گے جتنا جو ہے وہ صاحب چاہیں گے، اور صاحب جب چاہیں گے تو وہ ان کو ہٹا دیں گے. لیکن خاندان کے لوگ اوپر آئیں گے. بختاور کا پیدا ہونے والا بیٹا جو بچہ جو ہوگا نا وہ آقا ہے اور یہ سارے لوگ غلام ہیں. تو یہ جمہوریت ہے. تو جو جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں وہ پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لاتے، وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کراتے، وہ طلبہ یونین کے الیکشن نہیں کراتے، وہ مزدور یونینوں کو اس کا حق نہیں دیتے، تو پھر جمہوریت کیسے پنپے گی؟ جمہوریت کی یہ بیسک جو ہے نرسریز ہیں، اگر وہ آپ نہیں لیں گے تو کیسے ہوگا؟ لیکن یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں پلنا چاہتے ہیں، ان کے انکیوبیٹر میں پروان چڑھتے ہیں، جاتے خود ان کے در پر ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار جمہوریت بہت خراب ہو رہی ہے. تو بھائی تھوڑا سا اپنے اندر ہمت پیدا کرو، کچھ وقت گزارو، اور پھر اس کے بعد عوام کے ذریعے سے آؤ تو خود بخود اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک میسج جائے گا. لیکن جب آپ انہی کے در پر جھکیں گے، انہی کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر آپ کے پاس آپ کی فائلیں بنی ہوں گی، آپ کی ویڈیوز بنی ہوئی ہوں گی، آپ کی کرپشن کے دھندے ہوں گے، تو آپ کے پاس تو یہ جرت بھی نہیں ہے کہ آپ ٹھیک سے بات کر سکیں. تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کم و بیش سب کا حساب کتاب یہی ہے. اس لیے جمہوریت نہیں پنپتی. اب کیسے ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ایسے ہوگا کہ عوام ان دھوکوں سے نکلیں. ان سب جو اس وقت کی جتنی رجیم اس وقت پولیٹیکل موجود ہے، سب کے مسئلے ہیں، سب کی پرسنالٹیز کے مسئلے ہیں، سب کی پارٹیوں کے مسئلے ہیں، سب کی کرپشن کے مسئلے ہیں، سب کے ذاتی کرداروں کے مسئلے ہیں. او بھائی کیا آپ کے پاس پاکستان میں اچھے لوگ مر گئے، ختم ہو گئے؟ میں آپ سے کہتا ہوں ہم فرشتے تو نہیں ہیں جماعت اسلامی کے لوگ، ہم بھی گناہ گار خطا کار لوگ ہیں. لیکن آپ جب کسی بھی چیز کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں نا کہ یار چلیں دیانت ہے، امانت ہے، ڈیلیور کرتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تو کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، یوتھ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو پھر لوگ اگر جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے اور اس کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر بھگتتے رہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں، اور یہ میسج ٹریول کر رہا ہے. مشکل ہوتی ہے ہماری جیسی پارٹیوں کو اپنے آپ کو منوانے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک مرتبہ پٹڑی پہ چڑھ جاتے ہیں نا تو پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا. حافظ صاحب، آپ ایک مذہبی جماعت کے بڑے سینئر لیڈر ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتیں بھی ایک نہیں ہو سکتی، وہ بھی تتر بتر ہیں؟ اصل میں دیکھیں بحیثیت مجموعی مذہبی جماعتوں میں جو ایک فنومینا ایسا ہے جو جمع نہیں ہونے دیتا وہ فرقہ واریت ہے. پارٹیاں بنتی ہیں، کوئی دیوبندیوں کی تحریک ہے، کوئی بریلویوں کی تحریک ہے، کوئی شیعوں کی تحریک ہے، کوئی سنیوں کی، کوئی اہل حدیثوں کی. آپ سب اپنی اپنی شناخت نہیں چھوڑتے اور اس کی بنیاد پہ ہی تحریک چلاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں امت مسلمہ کا اتحاد ہونا چاہیے. اچھا وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا MMA کی صورت میں. تو جب لوگ اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، اپنی فرقے کی سیاست سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر کیسے امت کا اتحاد ہوگا؟ تو وہ اتحاد بھی چل نہیں سکا. جماعت اسلامی میں دیوبندی بھی آ سکتا ہے، بریلوی بھی آ سکتا ہے، شیعہ سنی اہل حدیث سب آ سکتے ہیں، اور جماعت اسلامی میں مہاجر سندھی پختون بلوچ پنجابی سب آ سکتے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کسی سیکٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. تو آپ آئیں اور
ہم وہ بھی مذہبی جماعت نہیں ہے کہ جس میں ایک خاص مفہوم ہو کہ دنیا کے تمام معاملات سے الگ ہو کر ہم کوئی کام کریں گے. مذہب ایڈریس کرتا ہے، یعنی مذہب نہیں، دین کا مطلب نظام. دین ایڈریس کرتا ہے معیشت کو، تجارت کو، سیاست کو، عدالت کو. اس کی بنیاد عدل پہ ہے، اس کی بنیاد انصاف پر ہے، اس کی بنیاد مشاورت پر ہے. ہمارے یہاں وہ بنیادیں تو ہیں ہی نہیں. تو وہ ہم میں ہے، آئے ہمارا حصہ بنے، ہمارے ساتھ چلیں، اور اگر نہیں جانتے تو جانیں. پر ہمارے ملک میں جب وہ بنیادیں آپ ڈالنے کی بات کریں گے تو بہت ساری اور دیمک شدہ بنیادوں کو آپ گرانے کی بات کریں گے جو گرانے کے لیے وہ راضی نہیں ہے. دیکھیں کون چھوڑتا ہے یہ اپنی جو جس کو منہ کو لگی ہوئی ہو کہاں چھوڑتے ہیں. ایسے ہی تو مزاحمت تو کرنی پڑتی ہے زندگی میں. کبھی بھی صحیح لوگوں کو کیا پلیٹ میں رکھ کر چیزیں ملتی ہیں؟ کیا حماس کو پلیٹ میں رکھ کر چیزیں مل رہی ہیں؟ فلسطینیوں کو ان کا حق ایسے ہی مل جائے گا؟ وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں اور اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ کامیاب. آمین آمین آمین. نوجوان کارڈ جو آج زرداری صاحب نے یوز کیا حافظ صاحب، وہ آپ بھی کافی نوجوانوں کو ایڈریس کرتے رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ملک کی بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، پر سیڈلی وہ نوجوان ٹک ٹاک، منشیات، وقت ضائع کرنا، دین سے بہت دور، گم سا ہو چکا ہے. کیسے ان کو لائیں الیکٹورل پروسیس میں؟ اچھا دیکھیں نوجوان کے ساتھ یہ سلوک کیا کس نے؟ جو نوجوان کی بات کر رہے ہیں، اب کراچی کی آبادی سندھ کا کیپٹل ہے، پورے سندھ کی آبادی آپ دیکھ لیں. کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے. اول تو کہ گنا پورا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے 2 کروڑ کے قریب یہاں پر اس سے بھی زیادہ نوجوان ہیں 35 سال تک کی عمر کے، ان کے لیے تعلیم کا کیا موقع ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کا ڈراپ آؤٹ ریشو دیکھ لیجئے آپ. بہت زیادہ. تو یہ آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو آپ یوتھ کو دے کیا رہے ہیں؟ 15 سال سے مسلسل اقتدار میں نسلیں تباہ کر دیں. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی 35-40 سال سے یہاں مشترکہ طور پر حکومت کر رہے ہیں. انہوں نے کم از کم ہماری 2 نسلیں تباہ کر دی ہیں. اب یہ تیسری نسل بھی تباہ کرنا چاہ رہے ہیں یوتھ کا نام لے کر. آپ بتائیں نا مجھے، برباد کر دیتے ہیں یہ لوگ. تعلیم چھین لی، صحت کی سہولت چھین لی، روزگار چھین لیا، اور اس کے بعد کرپشن، لوٹ مار. منشیات کے اڈے کیا ان کی مرضی کے بغیر چلتے ہیں؟ آپ یقین کیجئے منشیات کا کوئی اڈا تھانے کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا، اور کسی تھانے کا ایس ایچ او پیپلز پارٹی کی حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتا. اس شہر میں تو پولیس پارٹیاں گھوم رہی ہیں چوری ڈاکے کرنے کے لیے. زیر تربیت 2 کروڑ کا ڈاکہ ڈال رہا ہے. جب ان کی پیپلز پارٹی کی تربیت لے لیتا ہے تو کتنے کروڑ کا ڈاکہ مارتا ہوگا؟ تو ڈاکوؤں پر مشتمل پورا نظام ہے. اور یہ بات کرتے ہیں نوجوانوں کی. انہوں نے نوجوانوں کو تباہ کر دیا. انہوں نے بچوں کو پڑھایا. 49,000 اسکول ہیں سندھ میں. بلاول بتائے نا کہ کوئی ایک اسکول تو بتا دے جہاں پر وہ اپنے خاندان کا کوئی آدمی کیا اپنی بیوروکریسی کا کوئی ایک فرد بھی ہو جس کا بچہ وہاں پڑھ سکتا ہو. 300 ارب روپے کا بجٹ ہے. یہ میرے آپ کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں. کھا کر لوٹ گئے اور بولتے ہو نوجوان بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. یہ نسلیں ہم تباہیوں نے دیں گے ان کے ہاتھوں انشاءاللہ. اب حافظ صاحب ایک بریک کی طرف میں بڑھتا ہوں اور بریک کے بعد آگے ہم تفصیلاً کراچی کو ڈسکس کریں گے. کراچی کا مستقبل کیا؟ ایم کیو ایم اتحاد پہ اتحاد کیے جا رہی ہے. جماعت اسلامی کے اتحاد اتنے نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا جماعت اسلامی آنے والے الیکشنز میں مقابلہ کرے گی پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا، ایم کیو ایم کے اتنے سارے اتحادیوں کا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. میرے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں. بریک سے پہلے میں نے ان سے گفتگو کی تھی نیشنل پالیٹکس کے حوالے سے. اب کچھ سندھ اور پروونشل اور خاص طور پہ کراچی کی پالیٹکس کا ذکر کرتے ہیں. حافظ صاحب، کراچی میں آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے تاریخ میں نا، کس طرح دھاندلیاں ہوتی ہیں. ووٹ ڈلتا کسی کو ہے، گنا کسی کے کھاتے میں جاتا ہے. کوئی ڈی آر او آر او الیکشن کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. بلدیاتی انتخابات آپ کے سامنے ہیں. اب ایم کیو ایم اتحاد پہ اتحاد کیے جا رہی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو سندھ سے غائب کر دیں گے. آپ ابھی تک تنہا نظر آ رہے ہیں. اس تنہائی کی کیا وجہ؟ اچھا، تنہا تو یہ لوگ ہیں جنہیں اتحادوں کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارا اتحاد تو عوام اور نوجوانوں کے ساتھ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. اور ہم نے تنہائی الیکشن لڑا تھا بلدیاتی اور سب سے بڑی جماعت بن کر ہم کراچی میں سامنے آئے تھے اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوزیشن برقرار رکھیں گے. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، یہ ہر الیکشن کے موقع پر تھوڑا سا فرینڈلی فائر، وہ جو جنگی مشقیں ہوتی ہیں نا، وہ اس طرح کی شروع ہو جاتی ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں. مہاجر سندھی کارڈ کھیلتے ہیں لیکن بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کوئی کو. سندھو دیش کی آوازیں بھی لگا دیتے ہیں. وہ پھر لگاتے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے دیکھو اگر سندھو دیش کی آواز سے بچنا چاہتے ہو تو پیپلز پارٹی ہے، عوامی جماعت وہ بچا سکتی ہے. یہ سب ڈرامے چلتے رہتے ہیں. اب یہ دونوں ہمیشہ اتحادوں میں رہتے ہیں، ہمیشہ مل کر حکومت بناتے رہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں. ایم کیو ایم نے مہاجروں کا بیڑا غرق کیا اور پیپلز پارٹی نے سندھیوں کا بیڑا غرق کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ نے بھی انٹرنیشنلی دیکھا نا، امریکی ریاست اور امریکی عوام آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یورپی ریاستیں، یورپی عوام آمنے سامنے، مسلم حکمران، مسلم عوام آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو اب آپ روک نہیں سکتے. اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے.
تو ایم کیو ایم اور نون لیگ کا, اچھا نون لیگ کراچی کی پالیٹکس میں تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی, وہ تو ایک دو پاکٹس ہیں. تو یہ اتحاد اگر بنا ہے تو یہ اتحاد پہلے سے موجود ہے. جب رجیم چینج ہوئی تھی تو ایم کیو ایم جب چوراہے پہ کھڑی بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی بولی لگائے, تو بولی لگا لی تھی پی ڈی ایم نے, تو اس میں نون لیگ بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, سب لوگ تھے, اور ایم کیو ایم نے گورنرشپ اور ایڈمنسٹریٹرشپ پر بیچ دیا تھا کراچی کو. پھر تو یہ جو آئینی ترمیم ابھی پیش کر رہے ہیں یہ تو اس وقت بھی پیش کی تھی انہوں نے, تو 16 مہینے میں کیوں نہیں کیا کام؟ تو یہ تو ڈرامے پہلے سے چل رہے ہیں, کوٹا سسٹم اور مہاجروں کو 5ویں قومیت اور یہ فلاں, اس نام پر تو بہت تباہ کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان دونوں کا اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے سرٹن پاکٹس, یہ اتحاد تو جماعت اسلامی کے خلاف ہے, اس لیے کہ جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی ہے. آپ کہیں گے بھائی پی ٹی آئی, یقیناً پی ٹی آئی کی ایک فالوئنگ ہے. پی ٹی آئی کی فالوئنگ اس وقت بھی تھی جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے, اور اس وقت گھروں سے نکل نہیں پایا آپ کو ووٹ دینے کے لیے. اس وقت 9 مئی نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے, اب جب بلدیات کے جنرل الیکشن تھے, پبلک الیکشن 15 جنوری, اور اس وقت پورے پنجاب میں سویپ کر رہی تھی پی ٹی آئی. عمران خان صاحب بالکل فل فلیج کام کر رہے تھے. اس وقت بھی کراچی کے عوام نے اور پی ٹی آئی کے سپورٹر نے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی کراچی کے لیے سب سے مؤثر پارٹی ہے, اور لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اس وقت تو سچویشن بھی بدلی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ایک بحران ہے وہ یہ ہے کہ 14 سیٹیں دیں یا 25 سیٹیں دے دیں لوگ, وہ گھوم کی جاتی پیپلز پارٹی کے پاس اور نون لیگ کے پاس ہیں, یا استحکام پارٹی کے پاس چلی جائیں گی. تو عمران خان کے نام پر لیے جانے والا ووٹ عمران خان کے پاس رہے گا ہی نہیں. تو یہ جو اتنا بڑا بحران ہے, تو کہیں آلٹرنیٹ نہیں ہے تو لوگ پریشان ہیں, لیکن یہاں تو آلٹرنیٹ موجود ہے نا. اور جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے کہ جو جس کی طرف ہوگی تو پھر ڈٹ کر ہوگی. تو اس لیے میں کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کراچی کا یوتھ, کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ آئیں گے. اور ایک اور بات ہے, ہمیں تجربہ بھی بہت ہو گیا ہے, اب صرف ووٹ لینا نہیں ہے, ووٹ کا تحفظ بھی کرنا ہے. اس کے لیے اگلے 2-3 دن میں آپ دیکھیں گے ہماری یوتھ کیمپین, پوری پالیسی آپ کی آئے گی, یوتھ کیمپین آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2-3 دن. ووٹ ڈلنے کے بعد اس کا تحفظ ہوگا, تحفظ بھی کرنا ہے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا کی کوئی طاقت عوام سے نہیں لڑ سکتی, اللہ کی طاقت ہے اور عوام کی طاقت ہے. اور ایک اور بات بھی بتا دوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا یہ بتانا چاہتی ہے کہ جماعت اسلامی کا ہم راستہ روکیں گے؟ وہ نہیں روکیں گے. اس لیے کہ اگر ایم کیو ایم میں ہوا بھر کے اس کو طاقتور بنائے, اور وہ ایم کیو ایم جس میں وہ سارے لوگ موجود ہیں, جب رینجرز کے جوانوں کی لاشیں پٹریوں سے ملتی تھیں, وہ سارے لوگ موجود ہیں جو بوری بند لاشیں اور جو مخبر کا انجام کی پرچی کے ساتھ لاشیں ملتی تھیں, جب نوجوان قتل و غارت گری ہوتی تھی, یہ کسی واشنگ مشین سے نکل کر دھلتے نہیں ہیں, یہ اپنا رنگ دکھاتے ہیں اور آج کل جلسوں میں دکھا رہے ہیں. تو اس لیے کیا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی پاکستان میں یہ چاہے گا کہ جماعت اسلامی عوامی سطح پر آ رہی ہو, جو ڈیلیور کر سکتی ہے, جو یوتھ فل ہے, جو محنت کرتی ہے, جو دیانتداری سے کام کرتی ہے, جو ملک سے لائل ہے, اس کا راستہ کیسے روکیں گے؟ اس کو جسٹیفائی تو کرنا پڑے گا نا, ودن ادارہ بھی کرنا پڑے گا. یاد دلا دی آپ نے مجھے اس وقت کی جب مرتضیٰ بھٹو کو 2 تلوار پر شہید کیا گیا تھا پولیس والوں کے ہاتھوں, اور جتنے پولیس والے اس میں انوالو تھے سب کو بڑے بڑے عہدوں پہ نوازا گیا تھا اور ان کو ترقیاں دی گئی تھی. تو عجیب نظام ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مرتضیٰ آپ کہتے ہیں آپ نے پچھلی بار بھی 100 ارب روپے خرچ کیے تھے, اب بھی کرنے پڑیں گے. بھائی اگر ایمانداری سے اور جائز پیسے 500 ارب روپے بھی خرچ کرنے پڑے تو کیا تکلیف ہے؟ ان کی طرح لوٹے ہوئے پیسے تھوڑی ہیں. کارکنوں کا چندہ ہے, 1 کروڑ ہو یا 1 ارب ہو یا 5 ارب ہو, ان کی طرح لوٹ مار کا نظام تو نہیں, ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے تھوڑی کھائے ہم نے. ٹھیک, ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم, بلدیاتی اداروں کو ڈائریکٹ وفاق سے فنڈنگ دلوانا, کیا سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی گیم کھیلا جا رہا ہے؟ ان کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو وہ پرانی چیزیں نکال کر پیش کرتے ہیں. 40 سال ہو گئے ہیں, یہ بلدیاتی نظام کیوں نہیں بدلا؟ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں, 25 MNA, 50 MPA, 8 سینیٹر, گورنر, امریکہ, بش سے لے کر کونسلر تک ان کا تھا, میئر بھی ان کا تھا. تو شہر کو کیا دے دیا, کون سی ترمیم دے دی اور کون سا بلدیاتی نظام دے دیا؟ اس لیے یہ سب ظاہر کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے. تو یہی ایسی باتیں کر کے 16 مہینوں میں کیوں نہیں بنوا دیا؟ کوئی نیا اتحاد تو نہیں ہے نا, پرانا اتحاد ہے. تو ایم کیو ایم کو لوگ اب اپنی چوائس میں نہیں رکھتے. اور میں آپ سے کہتا ہوں اب چلے جائیں ذرا محلے میں اور نوجوانوں سے پوچھ لیں, 35 سال چھوڑیں, 45 سال تک کے لوگوں سے پوچھ لیں. 1% لوگ بھی کہتے ہیں ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالیں گے تو پھر دوسرا پروگرام بھی کر لیں میرے ساتھ. کہیں پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے کی وجہ سے آپ رگڑے میں تو نہیں آئیں گے؟ دیکھیں ابھی تو کوئی اتحاد عوام سے ہی ہے, اور لوکل ایڈجسٹمنٹ کی تو گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے. ٹھیک ہے نا, جو لوکل شہر کی, کسی ضلع کی, کسی حلقے کی ایڈجسٹمنٹ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے رہتی ہے. لیکن بحیثیت مجموعی جماعت اسلامی اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں جا رہی ہے اور بھرپور الیکشن لڑیں گے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم لوگوں کو کنفیوز بھی نہ کریں, جو ہے سامنے آ کر بالکل واضح طور پر اپنی کیمپین چلائیں. ورنہ یہ رہتا ہے نا, اس سے مل جاؤ, اس سے مل جاؤ, تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور جماعت اسلامی کے کیس میں ایک پرابلم یہ رہی ہے ماضی میں
کہ اتحادوں کے نتیجے میں ہمارا جو بالکل ایک واضح جو ہمارا الیکٹورل ہماری جو اچیومنٹ ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پائے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بالکل واضح طور پر عوام کے پاس جانا ہوگا. انشاءاللہ لوگ رسپونڈ کریں گے اور ضرور کریں گے. اگر جماعت اسلامی سندھ میں سویپ کرتی ہے تو آپ کیا وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے؟ جماعت اسلامی میں تو کسی بھی عہدے کے لیے جماعت اسلامی کا پورا نظام ہے, اس کا مرکز ہے, اس کی شورا ہے, وہی فیصلہ کرتی ہے. میرٹ پہ فیصلہ ہوگا پورا؟ وہ تو ظاہر ہے جو مشاورت کا فیصلہ ہوگا. وہ کراچی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے انتخابات میں؟ وہی مکس چارٹ بنے گی؟ نہیں بنے گی انشاءاللہ. اگر راستہ نہیں روکا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ شہر بالکل ایک طرف جائے گا, اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی نمبر 1 اور سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی. کراچی کے جو ریسورسز پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اس کو آپ کیسے روکیں گے حافظ صاحب؟ لڑنا پڑے گا, روکنا پڑے گا. دیکھیں ابھی تک کی پوزیشن یہ تھی کہ ہماری الیکٹورل پوزیشن اچھی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. آپ نے آ کے جو اگریسو کیمپین چلائی اسے بہت فرق پڑا. بالکل ہماری پارٹی نے چلائی, میں اکیلا کیا ہوں. یو ور دا فیس آف اٹ. ٹھیک ہے, بس ظاہر ہے مجھے سامنے رکھا ہوا ہے میں ہوں اور میں سامنے ہوں, اس لیے کہ میں الحمدللہ. لیڈ کر رہا ہوں. تو باقی یہ ہے کہ ہماری پارٹی ہے, ہمارے نوجوان ہیں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا جب مینڈیٹ کسی جینون پارٹی کے پاس ہوتا ہے اور اس کا کوئی اسٹیک پر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اور اس کی کوئی فائل نہیں ہوتی, تو پھر وہ زیادہ اچھا ڈیلیور کر سکتی ہے اور وہ سب سے بات کر سکتی ہے اور سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے. پی ٹی آئی کا مینڈیٹ کراچی میں کتنا ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا ہے, فالوئنگ بہت ہے. مینڈیٹ اور فالوئنگ میں فرق ہے. اوکے, فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی, اور مینڈیٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ جس کو بھی مینڈیٹ دیں گے وہ عمران خان کے پاس نہیں جائے گا, کہیں اور جائے گا. کراچی میں آپ کتنا ووٹر ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والے الیکشنز میں؟ بھائی دیکھیں, اگر یہ ایمانداری سے ووٹر لسٹیں ٹھیک کر دیں, 30% تو ووٹر لسٹوں میں پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ واقعی شفافیت جس کا نام لیتے ہیں اس کا 50% بھی کر دیں نا, تو ٹرن آؤٹ 40-50% تک جائے گا. اچھا, بلدیاتی انتخابات سے آپ کو ایسا کون سا ایک واحد سبق ملا جو آپ کے لیے آنے والے انتخابات میں بڑا کارآمد ثابت ہوگا؟ مزاحمت کو بڑھانا پڑے گا. مزاحمت کو بڑھانا پڑے گا. سیاسی مزاحمت کو بڑھانا پڑے گا. ہم نے سمجھا کہ شاید عدالت سے ریلیف مل جائے, لیکن ہمارا عدالتی نظام اتنے آرام سے ریلیف دیتا نہیں. لیکن جتنے سیاسی معاشی تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کے بعد اگر پھڈا شروع ہو گیا, دھرنا سیاست شروع ہو گئی, تو ملک خطرے میں پڑ جائے گا اور پھر کو بھی آ سکتا اب ہے. یہ تو مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیے, ناحق خون پروانے کا ہوگا. ہم تو سامنے فیس ویلیو کے اوپر جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ کریں گے, اور جو عوام کا حق ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور کس طرح راغب کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں اپنے گھروں سے؟ کیمپین چلائیں گے, فل فلیج کیمپین چلائیں یہ گے. کیمپین کب سے چلے گی سر؟ اب تو شروع وقت ہے کم سر, بچا ہے. ہماری کیمپین تو چلتی ہے. ہماری کیمپین انتخابات کے موقع پہ نہیں چلتی. ہم تو ابھی بھی بنو قابل پروگرام کے تحت لاکھوں لوگوں کا ہم نے ٹیسٹ کیا, ہزاروں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بیجز چل رہے ہیں, لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں, ہمارے والنٹیئر بن رہے ہیں. ہمارا کام تو اس وقت الحمدللہ جاری ہے گراس روٹ لیول پہ. ان پارٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے جن کو الیکشن میں برساتی میڈکوں کی طرح نمودار ہونا پڑتا ہے. آخر میں پیغام, جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے, کوئی امپورٹنٹ بات کرنا چاہیں گے جو رہ گئی ہو؟ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ فیصلہ کریں اور صحیح فیصلہ کریں, ڈٹ جائیں اس کے اوپر. شہر کراچی کے لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت واضح طور پر ایک چوائس موجود ہے, اور آپ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہو. دیکھیں میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی بھی خراب سے خراب پارٹی میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. ان کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ, ان کے سپورٹرز میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. کوئی کسی ایک وجہ سے کسی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, کسی کو بے نظیر بھٹو پسند ہے تو وہ ان کی وجہ سے چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, کسی کو کوئی اپنا بانی پسند ہے تو وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن ان سارے لوگوں کے پاس اگر کوئی چوائس ہے اس شہر میں, اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں میں, دیہی علاقوں میں تو وڈیرہ شاہی نظام ابھی بھی اپنی جڑیں رکھتا ہے, لیکن شہر نسبتاً آزاد ہیں, اور وہ شہر بھی آزاد ہیں کہ جو سندھی اسپیکنگ شہر ہیں. تو ان کے پاس تو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے. آئیں, ایک دفعہ آ جائیں, ہمارا ساتھ دیں, بھرپور طریقے سے ووٹ دیں, ووٹ کی حفاظت کریں. اللہ نے چاہا اچھا ہوگا اس شہر میں. ایک اور چیز, اصل جمہوریت یا لولی لنگڑی جمہوریت؟ نہیں, جمہوریت تو اصل ہی ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے جو جماعت اسلامی میں, جیسے ابھی چل رہی ہے, جو جماعت اسلامی میں, جو جماعت اسلامی میں وہ جمہوریت لے کر آئی. جو نگراں حکومت میں ہے وہ جمہوریت نہیں, وہ کائے کی جمہوریت, نگراں حکومت تو ویسے بھی 90 دن شاید پورے ہی کر چکی ہے. کب کے پورے کر چکی ہے سر؟ ابھی مزید 60-70 اور وہ جو دن نگراں باقی ہے. حکومتیں کے پی میں اور پنجاب میں چل رہی ہیں وہ تو کئی 90 دن پورے کر چکی ہیں. تو اس سے معلوم پڑ رہا ہے آپ کو کہ مقابلہ نہیں, مقابلہ کرنا پڑے گا. مقابلہ ہوگا نہیں, ایک ہوتا ہے ووٹ کا مقابلہ, ایک ہوتا ہے ووٹ کو بچانے کا مقابلہ. یہ دونوں مقابلے آپ لوگ ڈنڈے لے کے نکلیں گے؟ اب ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ لے کے نکلیں گے. بندوقیں تو نہیں اٹھائیں گے, وہ زمانے تو چلے گئے. نہیں, بندوقیں اٹھانی بھی نہیں چاہیے. جو ایسے معاشرے ہوتے ہیں اس کے اندر تو بندوق اٹھانے سے دوسری بندوق اس کو پورا کر دیتی ہے. بندوق کی اپنی زبان ہوتی ہے, اس کی اپنی فلسفہ ہوتا ہے. تو ہم تو سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں, جمہوری مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں. جیسے بھی ہیں عدالتیں بہرحال وہیں جاتے ہیں, اور جیسے بھی ہے نظام اسی میں لڑتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب, آل دا بیسٹ ٹو یو سر, جزاک اللہ خیر. آپ آئے, یقیناً میں بڑا حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں جو میں آپٹمزم اور ایمبیشن دیکھتا ہوں جماعت اسلامی کا اور ان کی لیڈرشپ کا.
اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپٹمزم اور یہ ایمبیشن، یہ خواب زندہ رہیں اور پاکستان ان کی تعبیر بھی حاصل کرے اور ضرور دیکھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذکر ہوگا آج آنے والی آڈیو لیک کا بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کے درمیان۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ آج ایک آڈیو لیک منظر عام پر آئی ہے جس میں بشرا بی بی اور سابق گورنر اور لیگل ان کے ایڈ لطیف کھوسہ صاحب کے درمیان گفتگو ہوئی ہے۔ اس گفتگو سے معلوم پڑتا ہے کہ کچھ اندر ہی اندر چل رہا ہے۔ اس گفتگو سے معلوم پڑتا ہے کہ نند اور بھاوج میں ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اور بشرا بی بی کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ گفتگو سنوانے سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں، آپ یہ جیل گئے تھے ملنے کے لیے، وہاں پر بشرا بی بی بھی تھیں، عمران خان صاحب کی بہنیں بھی تھیں، اور پھر کیا ہوا سنیے غور سے۔ بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں، تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا۔ اچھا 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 تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا، میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں، بس میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے، جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی۔ چلیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، میں نے وہ اصل میں ہوا یوں۔ انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی۔ تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا، میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں؟ میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے۔ وہ جس طریقے سے بول رہی تھی، میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں۔ تو وہ جی کافی بولی، بہت زیادہ بولی۔ تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں، تو میں پھر اٹھ کے آ گئی۔ وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے۔ وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا، ہمیں ان کی کھوسہ صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو۔ میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، پھر میں خاموش ہی ہو گئی۔ جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں، میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں، آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو نہیں مناسب۔ انہوں نے اسی یہ نہیں بات کو کہا۔ انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری آپ، میں نہیں نے جی کیا نہیں، اب بدتمیزی کرنی تھی؟ نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ، ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے۔ ہاں آگے ان کا رویہ، انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے، سائفر کے حوالے میں اتنا برا بول۔ یہ آڈیو لیک ایک ایسے دن آئی ہے جس سے ایک دن پہلے ہم نے آلریڈی دیکھا تھا کہ مختلف وکیلوں کی جانب سے مختلف سٹیٹمنٹس دی گئی تھیں پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے حوالے سے، اور پھر ایک اور ہم ڈسکشن دیکھ رہے ہیں جس کے اندر وکیلز بھی انوالوڈ ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر وکیل سے رابطہ کیا جائے۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ پہلا سوال، کیا کوئی لیڈرشپ کا پرابلم ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ نعیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی لیڈر بننا چاہتی ہیں پی ٹی آئی کی، اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی وہاں موجود ہیں، تو کیا کوئی لیڈرشپ کا ایشو ہے پارٹی کے اندر؟ نعیم حیدر صاحب بہت شکریہ جی، بڑی نوازش۔ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف اور صرف پراپوگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا تھا یہ چیز پیدا کرنے کے لیے، کارکنان کے اندر اور لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے کے لیے۔ تو تمام باتوں کی ہم ہر طرح سے تردید کرتے ہیں، اور سب سے بڑی تردید خان صاحب کے اس فیصلے نے کر دی ہے جو بیرسٹر گور کو انہوں نے چیئرمین نومینیٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے امیدوار ہوں گے انٹر پارٹی الیکشن کے اندر۔ کیونکہ انتظار یہ تھا کہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہمارا توشہ خانہ کیس کے ریلیٹڈ پینڈنگ تھا، اس کو جان بوجھ کر، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو سزا جو ہے وہ سسپینڈ کی گئی ہے، اگر اس کے اندر آرڈر بھی سسپینڈ کر دیا جاتا تو آج یہ انتظار نہ کرنا پڑتا اور نہ یہ انٹر پارٹی الیکشن والا کوئی معاملہ آتا۔ خان صاحب خود اہل ہوتے اور وہ چیئرمین رہتے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن نے بھی ایک تو ڈیلے جو ہے فیصلہ دیا، 20 دن 2 مہینے جو ہے اس فیصلے کو جو ہے انہوں نے محفوظ رکھا، اور اس سے پہلے کسی میٹنگ میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن کی ضرورت ہے یا آپ کا کوئی لیگل پہلو رہتا ہے۔ جو ڈاکومنٹس انہوں نے ہم سے منگوائے ہم نے وہ جمع کروا دیے، تو لہٰذا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ خان صاحب ہمارے دلوں کے، ہماری پارٹی کے تاحیات جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ان کی زندگی ہے، انشاءاللہ وہی چیئرمین ہے۔ اب ویسے آئی ڈونٹ نو آپ کی انفارمیشن میں ہو یہ بات نہ ہو، آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو آخر لطیف کھوسہ صاحب سے پرابلم کیا ہے؟ کیوں وہ چاہتی ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب ان کو ریپرزینٹ نہ کریں؟
دیکھیں جو ہے نا بہنوں کے حوالے سے تو کوئی ایسا مقدمہ نہیں تھا جو کہ لطیف کھوسہ صاحب کر رہے تھے. ہاں خان صاحب کا مقدمہ القادر ٹرسٹ کیس ہو یا یہ نیب کے اندر جو مقدمے توشہ خانہ والا ہو, یہ کیس جو ہے یا وہ ایک توشہ خانہ کا جس میں فیصلہ آیا تھا اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے لیے جو کھوسہ صاحب نے اس کو چیلنج کیا ہے, یا بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہی دو مقدمات جو ہیں ان کی حد تک وہ کر رہے ہیں, یا آڈیو لیک والا معاملہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی اس طرح سے کوئی اختلاف ہے. دیکھیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ آڈیو ہے وہ اوریجنل ہے, اور اگر اوریجنل ہے تو کسی کی پرائیویٹ کنورسیشن کوئی کسی کو وکیل رکھے نہ رکھے اس میں آپ کا کیا کردار ہے. آپ اس آڈیو کے یا اس چیز کے مامے لگتے ہیں. آپ کے حوالے سے یہی آڈیو کا جو سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہوا ہے, جس میں جب عدالت نے رپورٹ مانگی ہے تمام اداروں سے تو تمام ادارے بے بس نظر آئے ہیں. اس میں بے شک پرائم منسٹر آفس ہو, اس میں بے شک انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہو, یا اس میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, جتنے ڈپارٹمنٹ پارٹیاں بنائے گئے تھے پی ٹی آئی سمیت, وہ تمام اس کے اوپر بے بس نظر آئے. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کون ریکارڈ کرتا ہے, کس لاء کے تحت اسے ریکارڈنگ کی اجازت ہے, اور کس لاء کے تحت وہ آگے میڈیا کو دی جاتی ہے, اور ایک میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے, ایک جو ہے پوری ایک ریگنگ, ایک پورا جو ہے وہ ٹرائل کیا جاتا ہے صرف اور صرف کریڈیبلٹی جو ہے وہ کسی شخص کے اوپر ایک تہمت, ایک ایسی چیز پیدا لگانے کے لیے کہ وہ یہ شاید سمجھتے ہوں کہ اس سے عمران خان کے ووٹ میں فرق پڑ جائے گا یا نواز شریف مقبول ہو جائے گا, تو یہ ان کی بھول ہے. عمران خان صاحب کے کیسز کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے. سائفر کیس کل سے شروع ہو رہا ہے, اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بیل بیفور اریسٹ کی آپ نے درخواست لگا دی ہے, اور توشہ خانہ کیس میں ہم نے آج دیکھا الیکشن کمیشن کے وکیل نے 2 ہفتوں کا وقت مانگ لیا ہے. پھر لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان انتخابات میں حصہ ہی نہ لیں. تو یہ جو کیسز چل رہے ہیں تینوں, اس کے اوپر نعیم صاحب یور اوپینین کہاں پہنچیں گے؟ جی سب سے پہلے جو اس وقت جو معاملہ آج زیر بحث رہا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہم نے گزارش کی عدالت سے کہ یہ صرف اور صرف ایک سازش ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب کو سائڈ پر کرنے کے لیے سارا کیا گیا ہے, اور جان بوجھ کر الیکشن کمیشن نے پہلے دونوں صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے, پھر وفاق میں انتخابات نہیں کروائے, اور اب یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا. لیکن اب عدالتوں کے پاس ہم آئیں اور کم سے کم عدالت اس کے اوپر فیصلہ دے تاکہ ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ جو پینڈنگ ہے وہ ختم ہو اور خان صاحب چیئرمین رہیں. جن سے مائنس فارمولے کے اوپر یہ چل رہے تھے, تو یہ اس وجہ سے ان کو جو ہے تقویت نہیں دینی چاہیے اور میرٹ کے اوپر فیصلہ دینا چاہیے. پر جس سپیڈ سے جا رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن تو لٹکی رہے گی, پینڈنگ رہے گی الیکشن تک لگ رہا ہے مجھے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ جی آج پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. نواز شریف کے فیصلے محفوظ نہیں ہوتے, ان کو دھڑا دھڑ بیل بھی مل جاتی ہے اور ادھر بیٹھے ہی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. اور رہی دیگر کیسز کا بات بالکل تھی, نیب کے اندر ہم نے بڑی واضح طور پر آج بیل جو ہے وہ دائر کر دی ہے, پوسٹ ارسٹ بیل, اور اس میں نوٹسز بھی جاری ہو گئے ہیں. 4 تاریخ کے لیے وہ فکس ہے. اور دوسرے نمبر پر سائفر کیس جس طرح سے چلایا جا رہا ہے ان کیمرہ, اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کے اندر یہ بیان دیا کہ یہ ان کیمرہ نہیں ہے. عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے آرڈر کے اندر لکھ دیا کہ اسے اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا. تو اس کے بعد تو چیز ختم ہو گئی کہ یہ اوپن نہیں تھا, یہ ان کیمرہ چھپا کر یہ جس طریقے سے ٹرائل چلایا گیا, سارے نوٹیفیکیشن قلعدم قرار دیے گئے اور ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر پوری قوم کے سامنے ہر چیز واضح طور پر موجود ہے کہ کس طرح سے یہ عمران خان صاحب کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. ڈر صرف عمران خان کی تصویر کا ہے, سیکیورٹی کا صرف بہانہ ہے. لیکن اب کیونکہ عمران خان صاحب اب چیئرمین شپ گوہر صاحب کو دے چکے ہیں, تو کچھ آپ کو لگتا ہے کہ نرمی آئے گی ان معاملات میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چیئرمین کا وہ انہوں نے نومینیٹ کیا ہے اور اس کے اوپر انٹر پارٹی الیکشن ہوگا. آج کور کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے. کب ہوگا ویسے؟ اب کل ہوگا, پرسوں ہوگا الیکشن انٹرا پارٹی؟ چیئرمین وہ نہ رہے, اور دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں, اور تیسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ جناب پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے, سائڈ پر کیا جائے. تو وہ اسی فارمولے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ پوری قوم کے ساتھ جاتی ہے. جس طرح پہلے دھاندلی کے ذریعے وہ انہیں سلیکٹ کیا گیا, ایسی جو ہے دوبارہ کوشش نہ کی جائے. عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے مرضی سے منتخب نمائندہ کریں تاکہ عوام کی رائے سے وزیر اعظم بن سکے. حیدر صاحب, انٹرا پارٹی الیکشن جو پی ٹی آئی کے ہونے تھے, کچھ معلوم ہے کل ہوں گے, پرسوں ہوں گے, ترسوں ہوں گے؟ کہا جا رہا تھا اسی ویکینڈ پہ ہوں گے. دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشن کی جو ہے وہ سارا عمل جو ہے وہ دیکھیں ہمیں 20 دن کا ٹائم ملا ہوا ہے. کل بھی ہو سکتے ہیں, پرسوں بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی 20 دن کی ہمارے پاس ایک ٹائم ہے, ہم اس وقت وہ کروا سکتے ہیں. اس کے اوپر ہماری آج میٹنگ ہوئی ہے. جو بھی اعلامیہ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ کور کمیٹی کی طرف سے ایک اعلامیہ آئے اور وہ منظر عام پر آئے, وہ زیادہ اس کی جو ہے وہ
کریڈیبلٹی بھی رہتی ہے، اور اس کے بعد بندہ پھر بات بھی کرے تو مناسب لگتا ہے. ویسے نعیم صاحب آپ ماشاءاللہ سے سینئر لیگل ایکسپرٹ ہیں، جس رفتار پہ عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں کتنے سال اور لگ جائیں گے انہیں باہر آتے آتے؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو اگر لیگل طور پر دیکھا جائے تو صبح عمران خان صاحب کی ضمانت ہو سکتی ہے، اور اگر جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں انلیگل طور پر دیکھا جائے اگر سلسلہ جاری رہا کہ ایک ضمانت ہوئی تو دوسری غیر قانونی ڈال دی گئی، تو پھر نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی وہ کرنے والا ہے. عوام چاہتی ہے کہ اس قوم کو انصاف دی جائے، تو خدا را اس ملک کے اوپر رحم کر لیا جائے. یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے، اس کے اندر جو ہے کسی ایک پارٹی کو یا کسی کو انا کا مسئلہ نہیں ہے، انا کو چھوڑا جائے اور ملک کا سوچا جائے. ویسے اب اس وقت عمران خان صاحب کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ 2-3 سال اور اسی طرح اسیری میں گزارنے پڑے تو کیا پھر بھی ان کے حوصلے اتنے بلند ہوں گے یا کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر حوصلے کی بات کی جائے تو کبھی بھی خان صاحب نے ہمیشہ یہ ان سے جب بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ جب بات کی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے. اور جب ایک شخص اندر بیٹھے ہوئے اتنے بوگس مقدمات جو ہر روز کوئی نہ کوئی تہمت کوئی نہ کوئی بات، اس کنڈیشن کے اندر بھی اگر یہ کہہ رہا ہے تو اٹس مین اس کا کتنا حوصلہ بلند ہے. تو ان کے حوصلے کو تعداد ہے، ہمیشہ ان سے مل کر سیکھتے ہیں. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے لائیو ہوں تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ آف دا ریکارڈ میں میرے یہی جملے ہوں گے. حیدر صاحب آخر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حتمی انتخابی فہرستیں ابھی تک شائع نہیں کی ہیں، یہی کہا جا رہا ہے نادرہ میں پرنٹنگ میں ہے، 30 تاریخ کا دن تھا، تھوڑا ہی وقت 30 تاریخ میں بچا ہے. الیکشن کمیشن کی کارکردگی دیکھتے ہوئے حالات کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو نعیم صاحب؟ دیکھ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے فری فیئر الیکشن کی ضرورت ہے ملک کے اندر. نظر جو آج ہی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ ایک پارٹی کو کریش کیا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ تمام پارٹی. خط کا کوئی جواب آیا نعیم صاحب؟ آئے گا جواب؟ اس کے اوپر آج دیکھیں لیٹر دیا ہے، جواب کوئی فرق پڑے گا اس خط سے؟ کوئی امپیکٹ ہوگا اس خط کا یا پھر یہی کچرے کے ڈبے میں؟ التجا کر سکتے ہیں نا، باقی عدالت کی مرضی ہے. عدالتوں کا ماحول دیکھتے ہوئے سر ان کی مرضی کا اندازہ ہو جاتا ہے نعیم صاحب. جی سر، بس تھینک یو سر. میں انشاءاللہ پھر تھینک یو نعیم حیدر پنجوتا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. یقیناً بہت ساری سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس آڈیو لیک کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم عدالت میں لے کے جاتی ہے، اس کا فورینسک کراتی ہے. پہلے بھی کئی آڈیو لیکس آئی گئی اعلیٰ عدلیہ کی اپنی فیملی ممبرز کی، وہ لوگ نہیں پہنچ سکے کہ آخری لیکس کہاں سے آ رہی ہیں، کون اس کا قصوروار ہے. یہ بھی ایک لیک ہی رہے گی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. انٹل منڈے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.